अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हस्सान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हस्सान मुस्तफ़ा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 19 टू 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। स्टार्ट करने से कबल एक रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वक्त के ऊपर नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19, इसका टॉपिक है तकरीर वगैरह की आज़ादी, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है और आज तक और इस वक्त तक जो है ये आर्टिकल जो है ज़ेर बहस रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये हर बंदा आर्टिकल 19 का जो तज़किरा है वो हर जगह पे करता है, अपनी हर बात में, हर महफिल में। ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे तबके हैं आर्टिकल 19 को डिस्कस करते हैं। और आर्टिकल 19 का टॉपिक क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आज़ादी। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बोलने की आज़ादी, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको हम जो है ना वो एक सऊदी अरब और दूसरे ममालिक के साथ भी कंपेयर करेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इज़ इट। चले जी, पढ़ते हैं। इस्लाम की अज़मत या पाकिस्तान या उसके किसी हिस्सा की सालमियत, सलामती या दिफा, गैर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन आमा, तहजीब या अखलाक के मफाद के पेश नज़र या तौहीन अदालत, किसी जुर्म के इर्तकाब या उसकी तरगीब से मुताल्लिक़ कानून के ज़रिए आयद करदा मुनासिब पाबंदियों के ताबे हर शहरी को तकरीर और इजहार ख़याल की आज़ादी का हक़ होगा और प्रेस की आज़ादी होगी। सबसे पहली बात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, आप जिस मौजू पे चाहें बोल सकते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? सबसे पहली कि इस्लाम की अज़मत के ख़िलाफ़ आप नहीं बोल सकते। ग्लोरी ऑफ इस्लाम है, उसके ख़िलाफ़ आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ग्लोरी ऑफ इस्लाम क्या है कि आप जो है कुरान पाक की तौहीन नहीं कर सकते, आप ब्लास्फेमी का जो कि ब्लास्फेमी जो है उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। मतलब जो इसके मुताबिक जो है वो अपना 298 295 ये जो है ना अपने कानून वगैरह, इसके कानून के अंदर आर्टिकल्स वगैरह हैं पड़े। ठीक है जी। अब ये सबसे पहले यही बात थी कि इस्लाम की ग्लोरी के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते। दूसरा, आप कोई ऐसी तकरीर, ऐसा कोई मवाद नहीं पेश कर सकते या ऐसा कोई बयान नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे गैर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचे। ठीक है जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्ट्री के अंदर जो है ना, हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख लें तो बहुत सारे सहाफ़ियों के ऊपर ये बात इल्ज़ाम लगती रही है और जो है वो होता रहा है कि आपकी तकरीर से जो है जो है दोस्ताना ताल्लुकात के अंदर जो है ना वो एक कमी देखने को आई है। मिसाल के तौर पर पाक चाइना रिलेशन है कि किसी सहाफ़ी ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो पाक चाइना रिलेशंस के अंदर जो है ना वो दरार आई है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हामिद मीर साहब है, हामिद मीर साहब जो है ना उन्होंने हमेशा जो है बात की है इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की। तो वो हमेशा जो है ना उनको गद्दार मिलत डिक्लेयर किया गया है। अब जनाब 1999 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने उनको बुलाया तो परवेज़ मुशर्रफ साहब, ही वाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही वाज जनरल, वो जनरल थे, तो उन्होंने जो है उसको सल्यूट मारने से इनकार कर दिया। जब वो डिक्टेटर मुशर्रफ खुद उसने जो है माशाल्लाह लगाया तो वो अपनी खुद की स्पेस जो है पैदा करने इंडिया के अंदर उसने खुद की स्पेस पैदा कर ली, बात बढ़ने लगी, बहुत जो है ना वो ताल्लुकात बहाल हो गए इंडिया के साथ। अब जब कोई मतलब कि सिविलियन इंडिया के साथ बातचीत करने की तैयारी करता है, यानी कि कोई भी बातचीत करने की तैयारी करता है, कोई अच्छा शगुन देता है, कोई अच्छी बात करता है, तो वो जो है वो गद्दार मिलत हो जाते हैं। जैसे नवाज शरीफ जो है ना वो एक चैम्पियन समझे जाते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए। और पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है ना प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातें की हुई हैं। अब कोई सिविलियन करे तो वो गद्दार मिल्लत हो जाता है, और अगर कोई डिक्टेटर करे जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं तो वो जो है अब वो जो है मुल्क के हीरो थे, अब हीरो बन गए हैं। अब ये था कि गैर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को नुकसान न पहुँचे, ऐसी तकरीर ना हो। तीसरी चीज़
آپ جو ہے آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ جو ہے وہ عدالت کے جو فیصلے آتے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے اوپر آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، لیکن تنقید کر سکتے ہیں لیکن توہین عدالت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی فیصلہ عدالت نے دیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس صاحب نے مبارک ثانی کیس کے اندر فیصلہ دیا، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو علماء کی جانب سے جو ہے وہ خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن علماء کو تو نہیں پکڑا گیا۔ اب یہاں پر وہ ایک تنقید اور ہے اور توہین عدالت اور ہے۔ اگر توہین عدالت آپ کریں گے، آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اٹیک کرنے لگ جائیں گے چیف جسٹس کو یا کوئی کسی بھی جج کو یا عدالتوں کو، جو ہے نا آپ اٹیک کرنے لگ جائیں گے ان کی ذاتی ذات کے اوپر، تو آپ کو جو ہے وہ یہ اجازت بالکل بھی نہیں دی جائے گی، آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور فورتھ پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ فریڈم آف پریس ہے، صحافت کی آزادی ہے۔ ایک صحافی جو ہے وہ آزاد ہے اپنا تجزیہ دینے کے اندر، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا ملک کے اندر پریس کتنا آزاد ہے۔ کئی مرتبہ جناب میاں حامد میر صاحب ہیں، اب میں اگزامپل دیتا ہوں، حامد میر صاحب کے اوپر پابندی ہے، آپ جو دیکھ لیں عمران ریاض صاحب کے اوپر، عمران ریاض خان، وہ بیچارہ اس کو اغوا کر لیا گیا، پھر اس کو جناب کسی اور کیس میں اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب جناب اسد طور صاحب ہیں، اسد طور صاحب کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور اسد طور صاحب کے اوپر تو وہ کیس ہے کہ جناب آپ نے یہ جو ہم نے پیچھے پڑا ہے نا، توہین عدالت نہیں کر سکتے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، پی ٹی آئی کا بلہ چھینا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، تو اس بات کے اوپر ان کے اوپر کیس بنا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے، آپ جو ہے ان کی ذاتی آراء کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس بنا کے اوپر انہیں، اور اب جو پیشی پہ آتے ہیں ایف آئی اے نے ان کو حراست میں لیا ہوا، اب جب وہ پیشی پہ آتے ہیں تو وہ ہم ان کے ہاتھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب تھینک یو تھینک یو تھینک یو، اور یہ وہی اسد علی طور ہیں جب چیف جسٹس کے خلاف جو ہے نا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک جال بچھا رہی تھی، تو لٹرلی ایک بیٹے کی طرح جو انہوں نے ہے نا وہ ڈیفینڈ کیا تھا قاضی فائز صاحب کو اور سرینا عیسیٰ صاحبہ کو، جو ان کی بیوی ہیں قاضی فائز صاحب بھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہوتا ہے اس ملک میں، اور اب باقی آپ جانتے ہیں کہ فریڈم آف پریس کیا ہے۔ چلے جی فارورڈ موو کرتے ہیں، آرٹیکل 19A اس کا ٹاپک ہے حق کے معلومات۔ قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں اور ضوابط کے تابع ہر شہری کو عوامی اہمیت کی حامل تمام معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور عوام کو جو ہے نا اس کے بارے میں نہیں پتہ، عوام کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حکومتی کام ہے، کوئی بھی جو ہے حکومتی ادارے کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ایک اچھی ڈیموکریسی جو ہے نا، ایک مضبوط ڈیموکریسی کی علامت ہے۔ اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے، لوگ ہر چیز کے بارے میں سوال کرنے لگ جائیں، تو ایک جو ہے نا ایک ہم مضبوط ڈیموکریسی بن سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کو مثال کے ذریعے جو ہے نا سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک جو ہے نا ایک علاقے کا ایم این اے ہے، اس کے پاس جو ہے نا بجٹ آیا ہے ایک روڈ بنانے کے لیے، تو یہ مختلف کاموں کے لیے جو ہے نا ایک بجٹ آیا ہے۔ اب جو ہے نا وہ اس نے کر لیا ہے، بجٹ وغیرہ آ گیا ہے، آپ کو پتہ لگا ہے کہ روڈ بن گئی ہے، روڈ میں غبن ہوا ہے یا روڈ بنا ہی نہیں ہے، تو اب آپ کو جب پتہ چلا ہے تو آپ حکومتی اداروں کے پاس جائیں گے، آپ جو ہے نا ٹوٹل بنی ٹریل جو ہے نا وہ نکالیں گے، سارا کچھ اس کے بارے میں حق کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، یہ آپ کو حق ہے کہ آپ اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر کوئی معلومات لینے جائیں گے تو آپ کو معلومات دی جائے گی؟ نہیں نہیں، وہ مر جائیں گے، آپ کو معلومات نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کا کٹا چٹا کھل جائے گا، سارا کھل جائے گا، کیونکہ انہوں نے کھایا پیا حجم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو کوئی معلومات نہیں دے تو یو کین آپ جو ہے نا وہ درخواست دے سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا جی حق کے معلومات۔ اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہمارے لوگوں کو جو ہے نا معلوم نہیں ہوتا، اکثر جو ہے نا بے فارم بھی بنوانا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اکثر جو ہے نا دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کا سائن کرا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹریننگ دینی چاہیے کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے تو فلاں فلاں پروسیس سے آپ پہلے یہاں جائیں گے، پہلے یہاں جائیں گے، پہلے یہاں جائیں گے، ہر آفس کے باہر لگا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے نا اس کا کام کرنا ہے تو اس کی یہ ضروریات ہیں، یہ چیزیں ہیں، آپ جو ہے نا ان چیزوں کو پورا کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں کو اس بارے میں معلومات دینی چاہیے۔ چلیں جی، اب ہم
آرٹیکل 20 کی طرف جاتے ہیں۔ آرٹیکل 20 کا ٹاپک ہے مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کے انتظام کی آزادی۔ یہاں پہ جو ہے نا فریڈم آف ریلیجن دیا گیا ہے۔ یہ جو آرٹیکل ہے نا یہ میثاق مدینہ سے امپریسڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا میثاق مدینہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ میثاق مدینہ کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو پھر لفظ بلفظ پڑھتے ہیں۔ میثاق مدینہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ کی جانب، تو وہاں پر جو ہے نا کچھ، ایک تو رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، ٹھیک ہے جی، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، ایک تو وہ لوگ تھے۔ دوسرے وہاں پر منافقین موجود تھے جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ تیسرے وہاں پر جو مضبوط تھے وہ یہودی تھے، اور یہودیوں کا 3 جو ہے نا وہ تھے قبیلے تھے۔ ایک تھا بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اور جو ہے نا یہودی کئی عرصے سے یہاں پر رہ رہے تھے، اور وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ان کے کفار کے ساتھ جو ہے نا ان کے اپنا جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے عربی، ان کے جو ہے وہ بالکل ان کو الگ تھلگ ان سے الگ تھلگ رہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وہاں پہ بہت مضبوط تھے۔ اب معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی جناب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پہ کیا کیا گیا۔ اب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے اور اب بھی ویسے ہی رہنے لگتے، کوئی معاہدہ نہ کرتے یا نہ کرتے تو ظاہر سی بات ہے پھر کوئی آنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اصل مقصد تھا دین کی تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ معاہدے کی ضرورت تھی، معاہدے کی وجوہات تھی۔ اب نکات کیا تھے معاہدے کے نکات؟ پہلے یہ تھا کہ سب سے پہلی بات جو یہاں پر مذہب کی آزادی ہے، یہودی اپنے دین پر قائم رہیں گے اور مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں گے، ہر کسی کو یعنی کہ مکمل مذہبی آزادی ہوگی۔ یہ تھا سب سے پہلی بات کہ ہر کسی کو یہاں پر مکمل مذہبی آزادی ہوگی۔ سیکنڈ ون، مدینہ کا دفاع جو ہے دونوں مل کر کریں گے، یعنی کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ جو تھا مشرکین سے تھا جو کہ مکہ کے اندر رہتے تھے۔ اب مسلمانوں نے یہ معاہدہ کر لیا کہ اگر مدینہ کے اندر جو ہے حملہ ہوتا ہے تو دونوں مل کر جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ چلو جی آگے کہتے ہیں کہ اپنے اخراجات کے جو ذمہ دار ہیں وہ دونوں خود ہوں گے۔ مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ ہے، اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے تھا کہ غلط کام پر متحد نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کی سزا پوری دی جائے گی۔ غلط کام پر متحد ہو کہ اس کو کسی شخص کوئی شخص بھی ہے اس کو بچایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے بات ہے جنگ دونوں اکٹھے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی نئی بات آ جاتی ہے، کوئی نیا معاملہ آ جاتا ہے تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ فیصلے رسول اللہ کے بڑے مشہور تھے، اور جتنے فیصلے ہیں اکثر مدینہ کے ہی ہے کہ یہودی اور عیسائی آیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروانے کے لیے، اور آپ فیصلے کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، اور آپ نے کئی مرتبہ ہی ایسا ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیا اور یہودی کے حق میں فیصلے دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے فیصلے کا کمال تھا، اچھا جی۔ اور دوسرا ایک اور پوائنٹ تھا کہ یہودی جو ہے وہ قریش کو پناہ نہیں دیں گے، قریش کو یا ان کی مدد کرنے والوں کو پناہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان جو ایک میثاق تھا، میثاق مدینہ جسے کہتے ہیں، معاہدہ تھا، اس کے ٹوٹنے کی وجہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ قریش جو ہے وہ قریش کو پناہ دے رہے تھے وہ، اور دوسرا ایک یہ تھا کہ ایک جنگ لگی غزوہ احزاب میرے خیال سے جسے کہتے ہیں، غزوہ احزاب کے اندر جو ہے نا تمام قبیلوں جو قریش مکہ کے ساتھ تھے انہوں نے مل کر حملہ کیا، تو یہ جو مدینہ کے یہودی تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جیسے ہی غزوہ احزاب جیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے نا یہودیوں کے اوپر چڑھائی کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے قبیلوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاہدے سائن کیے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں۔ قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع الف، ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا۔ یہ جو پہلا پوائنٹ تھا میثاق مدینہ کی، یہ وہیں سے امپریس ہے کہ کوئی بھی شخص ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے مذہب کی پیروی کر سکتا ہے، کوئی اس کو نہیں چھیڑے گا، اس کو نہیں چھیڑے گا، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا۔ وہ اس کو تبلیغ بھی کر سکتا ہے، اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔
کہ کوئی بھی پاکستان کا جو ہے پاکستان کے اندر مسلمان ہے، مکاتب فکر جس طرح مختلف ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے فرقے کو اپنے مذہبی ادارے یعنی کہ مساجد قائم کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر کوئی یہودی ہے تو، اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ چرچز قائم کرے، پھر وہ اگر کوئی ہندو ہے تو وہ اپنے مندر قائم کر سکتے ہیں، سکھ ہیں تو گردوارہ قائم کر سکتے ہیں، تو جو ہے ہر مذہبی گروہ اور ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے یعنی کہ مساجد بھی قائم کر سکتے ہیں، مدارس بھی قائم کر سکتے ہیں، اور ان کا انتظام کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا، اس کے اوپر انتظام کر سکتے ہیں، یعنی کہ چندہ بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آرٹیکل 21، ٹھیک ہے جی، آرٹیکل 21 اس کا ٹاپک ہے کسی خاص مذہب کے اغراض کے لیے محصول لگانے سے تحفظ۔ کسی شخص کو کوئی ایسا خاص محصول ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ و ترویج پر صرف کی جائے۔ یہ امپورٹنٹ ہے جی، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکسیشن نہیں کی جائے گی، ایک اسپیشل قسم کی جو ہے نا وہ ٹیکسیشن نہیں کی جائے گی۔ کون سی ٹیکسیشن نہیں کی جائے گی جی؟ وہ ٹیکسیشن جس سے آپ کسی اور کے مذہب کی تبلیغ، ترویج، اشاعت کے لیے اس کو استعمال کریں جو کہ اس کے اپنا مذہب نہ ہو۔ مثال کے طور پر اب کوئی مسلمان ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے، ریاست اکٹھا کر رہی ہے، ادارے اکٹھا کر رہے ہیں اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ارکان ہے، کوئی بھی رکن ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی تبلیغ و ترویج کے لیے مسلمان سے تو آپ ٹیکس لے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی ہندو، کسی سکھ، کسی عیسائی، کسی یہودی سے جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں لے جا سکتے۔ اگر وہ خود دینا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ٹیکس دیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ اپنے اسلام کی تبلیغ و ترویج کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس